وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران ملت و خواتین اسلام، فخر کونین رسول مقبول ہاشمی سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تدنى الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل. قیامت کے دن سورج مخلوقات سے 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا میل سے مراد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ کی مکحلہ ہے یا زمین کی مسافت ماپنے والا میل ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں سرمے دانے میں ڈالے جانے والے سرمے کی سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔
जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। क़यामत के दिन जब इंसानों को उनकी कब्रों से खड़ा किया जाएगा तो वो इस हाल में होंगे कि उनके बदन पे लिबास नहीं होगा, पाँव में जूता नहीं होगा और बग़ैर खतना उन्हें एक ही मैदान में जमा किया जाएगा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लियुलजिमुहुमुल अरक़ु यौमल क़ियामह। क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील की मसाफत पर आ जाएगा तो इंसानों को पसीना आएगा, हत्ता यक़ूल अर्रजुल, उस पसीने से बेहाल होकर कितने ही ऐसे अफराद होंगे जो ये कह रहे होंगे, या रब्बी अरिहना मिन हादा वलौ इलन नार, ऐ हमारे परवरदिगार हमें इस पसीने से बचा ले, खा जहन्नम में दाखिल कर दे। तमाम अव्वलीन व आखिरीन एक ही मैदान में होंगे और क़यामत का दिन 50,000 सना, एक दिन 50,000 साल के बराबर है। और इस पर मुस्तज़ाद ये कि मैदान महशर में जहन्नम को भी लाया जाएगा। चुनांचे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युअता बिजहन्नम यौमइज़िन लहा 70,000 ज़मामिन। जहन्नम को लाया जाएगा, उसकी 70,000 बागें होंगी, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए काबू में करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसके बावजूद वो बेकाबू हो रही होगी। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें क़यामत के दिन इस होलनाकी के आलम में, इस सख्ती के मरहले में अल्लाह जुल जलाली वल इकराम, शहनशाह कायनात, बादशाह हकीकी, हाकिम मुतलक, अरहमुर राहिमीन, अहसनुल खालिकीन, जुल जलाली वल इकराम, मालिकुल मुल्की वल अल्लाम, जुल इज़्ज़ति वल जबरूत, मालिकुल मुल्की वल मलकूत, बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ बुलाकर अपने अर्श का साया नसीब फरमा देगा। चुनांचे सहीहुल बुखारी की रिवायत है और इस रिवायत को मेरे अजीज़ों सुनिए इस नीयत और दुआ के साथ कि अल्लाह जुल जलाली वल इकराम हमें भी इन्हीं खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। मेहनत करनी है इंशाअल्लाह, इस रिवायत को बड़ी मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ सुनना है और जो कुछ इसमें बयान हुआ है उसके तकाज़े भी पूरे करने हैं। जो जो अच्छी सिफ़ात इस रिवायत में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बयान की है, उन सिफ़ात को इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मैंने और आपने, हमारी माओ बहनों बेटियों ने अपने अंदर पैदा करने की भरपूर कोशिश करनी है। अगर ये सातों सिफ़ात पैदा हो जाए तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो इतनी तो कोशिश करें कि इन 7 सिफ़ात में से कोई एक सिफ़त हमारे अंदर पैदा हो जाए, ताकि रोज़े क़यामत इस होलनाकी वाले दिन में और इस सख्ती वाले मरहले में अल्लाह जुल जलाली वल इकराम हमें अपने अर्श का साया नसीब फरमा दे, जिस दिन अल्लाह जुल जलाली वल इकराम के अर्श के साए के अलावा और कोई दूसरा साया नहीं होगा। फ़ख्र कौनैन रसूल मकबूल हाशमी रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातमुल मासूमीन, नूरुल हुदा, बदरुद दुजा, कश्फुल वरा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। उस दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श के साए के अलावा और कोई दूसरा साया नहीं होगा। नंबर 1, इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान। इमामुन आदिलुन, अरबी ग्रामर में ये नुक्ता है
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الامام العادل نہیں کہا، الف لام کے ساتھ اسے بیان نہیں کیا، بلکہ تنوین کے ساتھ بغیر الف لام کے بیان کیا ہے، جو کہ نکیرہ ہے۔ النکرۃ تفید العموم، اور نکیرہ میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے کہ یہاں پر مراد صرف بڑی امامت نہیں ہے، وہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ بھی مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جسے اللہ ذو الجلال والاکرام کسی نہ کسی کا کفیل بنا دے، ذمہ دار بنا دے، حکمران بنا دے، جیسا کہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل اس کی تفصیل آگے ہمارے ساتھ آ رہی ہے۔ امام عادل، انصاف پسند حکمران، اس لفظ میں وسعت ہے۔ ہر وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی نہ کوئی منصب دیا ہے، چاہے ایک شخص پہ ہو، چاہے کروڑوں افراد پہ ہو، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے عدل کرے، انصاف کرے، ذمہ داری کو پا کر خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ یہ ذمہ داریاں کوئی ایسی نہیں ہیں جن پر لڈو تقسیم کیے جائیں، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، ایک دوسرے کے گلے میں ہار ڈالے جائیں، پہنے اور پہنائے جائیں، بلکہ اللہ کی قسم یہ ذمہ داریاں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے سخت باز پرس کرنی ہے۔ تو جسے اللہ سبحانہ و تعالی ذمہ دار بنا دے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے عدل کرے، انصاف کرے، نہ کسی کی سفارش، نہ کسی کی دوستی، نہ کسی کی دشمنی، نہ کسی کی محبت، اور نہ کسی قسم کی کوئی رشوت، نہ کسی قسم کا کوئی دباؤ پریشر اسے عدل و انصاف سے ہٹا دے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، قریش کی ایک عورت نے چوری کی۔ چوری کا انداز یہ ہوتا کہ وہ لوگوں سے استعمال کی چیزیں مانگ کر لیتی کہ میں استعمال کر کے تمہیں واپس لوٹا دوں گی۔ کسی سے برتن لے لیے، کسی سے کچھ لے لیا، کسی سے کچھ لے لیا، چیزیں استعمال کرتی، اور انہیں امانت نہیں سمجھتی بلکہ سمجھتی کہ یہ میری ملکیت ہو گئی۔ چاہیے تو یہ کہ امانت کو امانت سمجھا جائے اور اسے واپس لوٹا دیا جائے، لیکن یہ امانت میں خیانت کرتی۔ جب اس کا معاملہ لوگوں کے درمیان مشہور ہوا اور یہ مقدمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اسلامی قانون کے مطابق حکم دیا کہ چوری ثابت ہو چکی ہے اور مال مسروقہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، لہذا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک قریشی عورت نے چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ہمارے خاندان اور برادری کا بڑا رعب ہے، بڑا دبدبہ ہے، ایک نام اور مقام ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ چنانچہ انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد حب رسول اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو تیار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جائیے اور سفارش کر دیجئے کہ اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، فدیے میں، بدلے میں جتنا کہیں گے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قانون میں لچک پیدا کرتے ہوئے اسے ہمارے قبیلے کی عورت کے اوپر منطبق نہ کیا جائے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کی حد کو نافذ ہونے سے روکنے کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قانون کو نافذ نہ کیا جائے؟ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قانون کو نافذ نہ کیا جائے؟ اور تم سفارشی بن کر آئے ہو؟ چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں انما اہلک من کان قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ۔ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب یہ چیز بنی ہے کہ جب ان میں کوئی شریف، چودھری، وڈیرا، سردار، رئیس جرم کرتا تو ان کا سارا قانون سرد پڑ جاتا، ٹھنڈا پڑ جاتا کہ یہ تو رئیس زادہ ہے، یہ تو وڈیرا ہے، یہ تو سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے قبیلے سے ہے، اس کا نوکر ہے، ملازم ہے، خادم ہے، اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا أَقَامُوا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ۔ اور جب کوئی کمزور چوری کرتا، جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہوتا، جس کا سفارشی نہ ہوتا، جس کے پاس تاوان دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہ ہوتا، درہم دینار نہ ہوتا، اقاموا علیہ الحد، تو ان کا سارا قانون جوش میں آ جاتا اور اس کمزور بیچارے کو سولی پہ لٹکا دیتے، اسے سزا دے دیتے۔ لیکن اب اسلام آ چکا ہے، اب عدل آ چکا ہے، اب عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ہر ایک کو برابری کی سطح پر اس کے ساتھ معاملے کیے جائیں گے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گویا کہ کبیدہ خاطر ہو کر یقیناً آپ کی آنکھیں بھر آئی ہوں گی اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر آئے ہوں گے، اور آپ نے یہ فرمایا آج فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، آج فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، لیکن سن لو اے کائنات کے لوگوں، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم ہے، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی شریعت یہ ہے کہ اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں محمد اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹ ڈالتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ ہے حکمرانی کا منصب اور اس کا صحیح تقاضا۔ آج فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی، اگر فاطمہ مخزومیہ کی جگہ پر فاطمہ محمد کی بیٹی ہی کیوں نہ ہوتی تو اس کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں، اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے اور اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا قانون لاگو کیا جاتا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں، انہوں نے 2 سال کے تھوڑے سے عرصے میں 2 سال کے تھوڑے سے عرصے میں اللہ کی زمین کے اوپر عدل کو قائم کر دیا، انصاف کو قائم کر دیا۔ انسان تو انسان، جنات تو جنات، جانور بھی امن سے رہتے تھے، سکون سے رہتے تھے۔ اسی لیے جب ایک بھیڑیا ایک بکری کے اوپر حملہ آور ہوا تو دیہاتی بکریوں کا چرواہا کہتا ہے ضرور کوئی بڑا سانحہ پیش آیا، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا۔ واقعی تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی سیرت پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسی لڑکی کی نسل سے ہے جو لڑکی رات کے اندھیرے میں دودھ چوتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی پانی ملا دو، دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا، رقم زیادہ آئے گی۔ بیٹی کہتی امی جان، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کہا بیٹی خلیفہ اس وقت سو چکے ہوں گے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، انہیں کیا پتہ چلے گا؟ تو کہتی ہے امی جان ان کان عمر لا یرانا فرب عمر یرانا۔ امی جان اگر اس وقت جناب عمر رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کا رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب مائیں نیک ہوں تو پھر اولاد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوتی ہے۔ عید کا موقع ہے، نماز عید پڑھا کر لوگوں سے ملاقات کر کے اپنے گھر آتے ہیں، اپنے بچوں کے درمیان دیکھا ان کے بچوں نے عید کے موقع پر پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
ایک بچے نے آگے بڑھ کر کہہ دیا ابو جان ہم عید پڑھنے کے لیے گئے تھے، سارے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن ہم وقت کے خلیفہ کے بچے ہیں، وقت کے حکمران کے بچے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز رو پڑتے ہیں، کہا بچوں جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے صبر شکر سے اس پر گزارا کر لو، اگر ہم دنیا میں ایمان پر صبر شکر سے حلال کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کل قیامت کے دن جنتوں میں داخل کر کے ہمیں ریشم کے لباس پہنائے گا۔ یہ نہیں کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں حکمران ہوں، میرے پاس بیت المال کی چابیاں ہیں، میں جیسے چاہوں حکومت میں، اقتدار میں، بیت المال میں تصرف کر سکتا ہوں۔ نہیں، اس دور کے حکمران، اس دور کے خلیفہ عوام کے مقابلے میں زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوا کرتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے ان کو عزت عطا کی، اور آج 1400 سال کے بعد بھی، 1300 سال کے بعد بھی ہم یہاں پر ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے تاجر آئے، دولت مند آئے، بزنس مین آئے، دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، مقام پیدا کیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، حکمران آئے، مر گئے، دنیا ان کو نہیں جانتی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں عدل اختیار کیا، انصاف کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا، انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان کے چرچے، ان کی یادیں، ان کی باتیں باقی رہیں گی، اور لوگ ان کی باتیں ایک دوسرے کو سناتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیں گے، اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آئے بیت المال میں، دیکھا وہاں پر ان کا بیٹا موجود ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ سیب ہے، سیب کھا رہا ہے، سیب کھا رہا ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ پوچھا بیٹا یہ سیب کہاں سے لیا؟ ابو جان یہ یہاں پہ اتنے سارے سیب پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سرخ سیب مجھے پسند آیا، میں نے اٹھا لیا تو میں کھا رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ فوراً اپنے بیٹے کے ہاتھ سے سیب لے لیتے ہیں، اور جو سیب کا حصہ اس کے منہ میں تھا وہ بھی نکال دیتے ہیں اور وہاں پر واپس رکھ دیتے ہیں۔ بیٹا چھوٹا تھا، روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، ان کی بیوی کا نام ہے سلمہ۔ جب یہ واپس گھر میں آئے تو دیکھا بیٹا دوبارہ گھر میں پھر سیب کھا رہا ہے۔ اپنی بیوی سلمہ سے پوچھا یہ سیب کہاں سے آئے؟ بیوی سلمہ کہتی ہے اس طرح بچہ روتا ہوا آیا تھا تو میں نے پیسے دے کر بازار سے سیب منگوا کر بچے کو دیے، یہ وہ سیب کھا رہا ہے جو میں نے بازار سے بچے کے لیے منگوائے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے سلمہ، اے میری بیوی یہ مت سمجھنا کہ مجھے اپنے بچوں سے پیار نہیں، مجھے اپنے بچوں سے محبت نہیں، یہ مت سمجھنا، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال ہے، میں امین ہوں، اگرچہ کہ میں خلیفہ ہوں، حکمران ہوں، لیکن میں اس میں بغیر حق کے ایک سیب کا بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ اگر میں اپنے بچے سے یہ سیب نہیں لیتا اور اسے کھانے دیتا ہوں تو کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران اپنے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرے، اپنی عوام اور رعایا کے ساتھ بھی انصاف کرے، تو اس خوش نصیب کو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام VIP پروٹوکول دیتے ہوئے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے، جس دن اللہ ذو الجلال والاکرام کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، ایک والد بھی اپنی اولاد کا امام ہے۔ ایک والد، آپ جتنے احباب تشریف فرما ہے اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ جو صاحب اولاد ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ نے ان کو اولاد دی ہے، یہ بھی حکمران ہے، یہ بھی امام ہے، والد بھی امام ہے اپنی اولاد کا۔
والدہ بھی اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے، تو انصاف کرنے والا خاوند، انصاف کرنے والا بیوروکریٹ، انصاف کرنے والا جج اور وکیل، انصاف کرنے والی عورت، کل قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام ان سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ فخر کونین رسول مقبول ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو مقسط ہے، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے ہر معاملے میں، کل قیامت کے دن رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور انہیں دیکھ کر انبیاء، صلحاء، اتقیاء، شہداء بھی رش کریں گے۔ نور کے ممبر، تصور کیجیے، نور کے ممبر اللہ رب العالمین ان کے لیے سجائیں گے، اور یہ ان نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ کتنی عزت ہے اللہ کی قسم! سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام اولین و آخرین، تمام انسان اور جنات اور فرشتے بھی موجود ہوں گے میدان محشر میں۔ ان کے سامنے اللہ رب العالمین جب یہ عزت عطا فرمائے گا تو ان کی شان و عظمت اور رفعتوں کا کیا کہنا ہے؟ ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، مقسط انصاف کرنے والا، نا انصافی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ محبت میں نا انصافی ہو جاتی ہے، محبت میں نا انصافی ہو جاتی ہے کہ محبت غالب آ جاتی ہے، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، دوست احباب کی محبت، دوستی یاری غالب آ جاتی ہے تو انسان پھر نا انصافی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہے۔ تو محبت میں نا انصافی ہو جاتی ہے، نفرت میں نا انصافی ہو جاتی ہے۔ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے دشمنی رکھتا ہے، کسی کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا ضمیر اسے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ نا انصافی نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ وہ میری پارٹی کا نہیں ہے، وہ میرے مخالف ہے، وہ حزب مخالف ہے، وہ میرا مخالف گروہ ہے، اسی لیے پھر انسان نفرت میں بھی، دشمنی میں بھی نا انصافی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ بس اوقات انسان انصاف کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی پریشر ہوتا ہے، اندرونی یا بیرونی، بین الاقوامی یا ملکی کوئی دباؤ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر انصاف نہیں کر پاتا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے نا انصافیاں ہو جاتی ہیں، تو اپنے آپ کو ان اسباب سے بچا کے رکھنا۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ اگر میرا کوئی رشتہ دار پھنسا ہے، اگر میرا کوئی عزیز پھنسا ہے تو میں کہوں کہ چلو کوئی بات نہیں، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اس کو جیل نہیں ہونی چاہیے، اس پہ مقدمے نہیں ہونے چاہیے، اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جانی چاہیے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنانی چاہیے، اس لیے کہ یہ میری پارٹی کا ہے، میری برادری کا ہے، میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ انصاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ اگر کوئی میرا دشمن پھنسے تو میں کہوں اس کو سولی پہ چڑھا دو، اس کو سولی پہ چڑھا دو، اس کو سخت سے سخت سزائیں دو، جرمانے لگاؤ، جیل کرو، عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دو، زندانوں کے پیچھے پھینک دو۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ مد مقابل دوست ہو یا دشمن ہو، مد مقابل دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، انسان یہ دیکھے کہ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا ہے اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ کیا ہے، ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے اور نا انصافی نہیں کرنی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے قرآن مقدس میں یہی کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یجرمنکم
شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دیکھو کسی قوم کی مخالفت اور دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، تم نا انصافی کرنا شروع کر دو، بلکہ فرمایا کہ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، هو اقرب للتقوى، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ انصاف سے کام لو، دشمنی اپنی جگہ پر، نفرتیں اپنی جگہ پر، کراہتیں اپنی جگہ پر، لیکن جہاں پر بات آئے گی عدل کی، انصاف کی، تو وہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھنا، جنہوں نے فرمایا تھا کہ آج فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے، اگر فاطمہ مخزومیہ کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد ہی کیوں نہ چوری کرتی تو میں محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اور اگر مد مقابل کوئی دشمن ہے، اس کے لیے قانون کے اندر کوئی لچک ہے، جس طرح کہ اپنے دوست کے لیے، اپنے عزیز کے لیے، تو دشمن کو بھی وہ فائدہ پہنچانا چاہیے، اگرچہ کہ وہ کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، گواہی کو انصاف کے ساتھ قائم کرنے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ انسان کبھی اپنے خلاف گواہی دے گا؟ نہیں، کبھی بھی انسان اپنے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ یہ وہ صحابہ ہی تھے، اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اگر گناہ کے مرتکب ہو جاتے تو خود آ جاتے، اپنے آپ کو پیش کر دیتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، ہمارے اوپر اللہ کا قانون، اللہ کی حد کو نافذ کر کے ہمیں گناہ سے پاک صاف کر دیجئے۔ انسان بہت مشکل ہے کہ اپنے اوپر گواہی دے، یا انسان او الوالدین والاقربین، اپنے والدین کے خلاف گواہی دے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دے، اپنی پارٹی والوں کے خلاف گواہی دے، اپنی برادری کے خلاف گواہی دے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام تعلیم دے رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا، مد مقابل مالدار ہے تب، فقیر ہے تب، یہ نہ ہو کہ کوئی مالدار ہے، دولت مند ہے، رئیس زادہ ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، ملک کی کسی اہم عہدے یا شخصیت کے اوپر پہلے کسی دور میں فائز رہ چکا ہے، لیکن آج اس نے جرم کیا تو اسے اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ اس کے پاس کوئی عہدہ تھا یا کوئی یہ سماجی شخصیت ہے، سیاسی رہنما ہے، سیاسی لیڈر ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اللہ رب العالمین ان سب کے مقابلے میں زیادہ اس لائق ہے کہ تم اس سے محبت کرو، تم اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، یہ سب چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو اکبر ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو۔ مد مقابل کوئی بھی ہے، گواہی دو سچی، جھوٹی گواہی نہیں دینی، سچی گواہی دو، عدل کرو، انصاف کرو، خواہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، تم نے سچی گواہی دینی ہے، عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے ہو
تم اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے ہو، الفاظ بنا کے، جملے بنا کے الفاظ کا اتار چڑھاؤ، ہیر پھیر، جھوٹی گواہی دے کے مجرم کو سزا سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، او تعرضون، یا تم پیٹھ دکھاتے ہو کہ ہمیں گواہی نہ دینی پڑے۔ تو فرمایا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یاد رکھنا بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، تو عشاء کی نماز کی امامت فضیلت الشیخ قاضی صلاح البدیر حفظہ اللہ تعالی، ہمارے استاد بھی ہیں، وہ نماز کی امامت کروا رہے تھے، اور وہ آیات 5ویں سپارے کی سورۃ النساء کی آیات پڑھ رہے تھے۔ ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں، ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ان کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہو، انہیں دنیا میں جھوٹی گواہیاں دے کر، جھوٹی سفارشیں لڑا کر سزاؤں سے بچانا چاہتے ہو، تو بتاؤ، سوچو، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، دنیا میں تو تم وکیل کر کے، وکیل خرید کے، جج خرید کے، پیسہ پانی کی طرح بہا کے مجرم کو سزا سے بچا لو گے، لیکن بتاؤ جب کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی تو وہاں پر پھر ان مجرموں کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا، چھڑانے والا کون ہوگا؟ اور وہ رو پڑے، وہ رو پڑے، کیونکہ وہ خود قاضی ہے، جسٹس ہے، ان کے پاس ایسے واقعات آتے رہتے ہیں، جس طرح کہ ایک مرتبہ امام کعبہ، اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ عزتیں ایسے ہی نہیں ملتی، یہ عزتیں ایسے ہی نہیں ملتی، یہ عزتیں ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے پیچھے انسان کا ایمانی کردار ہوتا ہے، اس کے پیچھے انسان کا ایمانی کردار ہوتا ہے، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں جو وہ اللہ رب العالمین کے لیے دیتا ہے۔ امام کعبہ فضیلت الشیخ سعود بن ابراہیم الشرعی، کون نہیں جانتا؟ اللہ نے یہ اتنی پیاری جوڑی بنائی ہے شیخ سدیس اور شیخ شریم کی، اللہ رب العالمین ہمارے علماء کو، مشائخ کو سلامت رکھے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امام کعبہ ہے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی قسم، اور جہاں پر رو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پھر ان کے لیے قرآن کی تلاوت مکمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر وہ روتے روتے ہچکی بن جاتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی جو ہائی کورٹ ہے، اس کے یہ جسٹس ہیں، ان کے پاس ایک مرتبہ قتل کا کیس آیا، قتل کا کیس آیا، جس نے قتل کیا تھا اس کا تعلق رائل فیملی سے ہے، شہزادہ ہے، بادشاہ کے خاندان سے ہے، بڑا پریشر تھا ان کے اوپر، بڑا دباؤ تھا ان کے اوپر، جو قاتل کے ورثاء ہے وہ ان پر پریشر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے قاتل کو قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جانا چاہیے، جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر تمہارے مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کر دیا، لکھ دیا، جو قتل کرے گا ناحق اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ تو بڑا پریشر ڈالا امام کعبہ شیخ شریم کے اوپر کہ اسے قتل نہ کیا جائے کسی طریقے سے، بس آپ کچھ بھی کریں اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ بچ جائے، اس کو بچا لیا۔ انہوں نے صبح عدالت لگنی تھی، صبح عدالت لگنی تھی، سب نے صبح کورٹ میں آنا تھا، صبح کا انتظار نہیں کیا، رات کو ہی ساروں کو بلایا، ساروں کو جمع کیا اور 2 فیصلے لکھے۔ پہلا فیصلہ قتل کے بدلے قتل، اور اگر یہ سزا نہیں دی جاتی تو دوسرا فیصلہ میرا استعفیٰ پڑا ہوا ہے، پھر میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ 10 مہینے خانہ کعبہ میں نماز کی امامت نہیں کروانے دی گئی، لیکن کیا ان کی عزت میں کوئی فرق آیا؟ نہیں۔
دنیا نے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین جو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلی پہ مستوی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. آج اللہ نے شیخ شریم کو اتنی عزت دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو شیخ شریم کی آواز میں قرآن سننا پسند نہ کرتا ہو. اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ رقت طاری ہو جاتی ہے. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس کے پیچھے ایمانی کردار ہوتا ہے. شیخ شریم پر بڑا دباؤ تھا اور قتل کرنے والے کا تعلق رائل فیملی کے ساتھ تھا، لیکن آپ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے، پریشر میں نہیں آئے. 2 فیصلے لکھے. ایک فیصلہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل، دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر یہ سزا نہیں دی جاتی تو یہ میرا استعفیٰ موجود ہے، میں استعفیٰ دیتا ہوں. 10 مہینے خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھانے دی گئی، سختی آئی لیکن صبر کیا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. اللہ رب العالمین نے عزت دی. 10 ماہ کے بعد جب دوبارہ آئے تو بڑی شان و شوکت سے آئے اور قرآن پڑھا تو پہلی رکعت میں اتنا روئے کہ ان کے پیچھے لاکھوں فرزندان توحید خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والے، شاید ہی کوئی آنکھ ہو جو اس وقت اشک بار نہ ہوئی ہو. یہ اللہ رب العالمین عزت عطا کرتا ہے دنیا میں بھی ان لوگوں کو جو عدل کا، انصاف کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. حیدر کرار، فاتح خیبر، حسنین کریمین کے بابا جان، داماد رسول، خاوند فاطمہ بطول، سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کے حکمران ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں. ایک مجلس میں ایک یہودی آیا، نظر بچا کے خام خواہی آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کی زرہ چرا لی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس زرہ کو بڑا قیمتی رکھتے تھے، بڑی قیمتی زرہ تھی، آپ تلاش کرتے رہے، آپ کو نہ ملی. ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو اچانک آپ کی نظر اپنی زرہ پر پڑی اور یہ زرہ ایک یہودی کے پاس تھی. جا کر اسے روکا اور کہا کہ یہ زرہ مجھے دے دو، یہ زرہ میری ہے. جو گفتگو ہوئی مختصراً میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وہ یہودی جانتا تھا کہ یہ زرہ جناب علی کی ہے رضی اللہ عنہ، میری نہیں ہے، میں نے چوری کی ہے، چرائی ہے. لیکن اس نے تنگ کرنے کے لیے کہا کہ میں تو آپ کو زرہ نہیں دوں گا، چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں. جو آپ کا قاضی ہے، مسلمانوں کا قاضی، چیف جسٹس، اس کے پاس چلتے ہیں، اپنا مقدمہ اس کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. اس وقت قاضی تھے شریح القاضی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. چیف جسٹس شریح القاضی ہے، ان کے پاس مقدمہ ہے. جیسی جناب علی رضی اللہ عنہ عدالت میں کورٹ میں داخل ہوئے تو یہ کھڑے ہو کر آگے بڑھے، ان کا استقبال کیا اور کہا اہلاً و سہلاً. کہا آج مجھے ویلکم نہ کہو، میں یہاں پر امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ یہاں پر ہم مقدمہ لے کر آئے ہیں. میرا اس یہودی کے ساتھ اختلاف ہے، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. کہنے لگے آئیے بیٹھیے. اعلیٰ منصب جو شاندار بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ پیش کرنے لگے. کہا اگر میں یہاں بیٹھوں گا تو یہودی بھی میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے گا، نہیں تو ہمیں زمین پر اپنے سامنے بٹھائیے جہاں پر سارے لوگ بیٹھتے ہیں. اور پھر جب جناب علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، یہودی آپ کے ساتھ بیٹھا. یہودی بڑا متاثر ہوا، مسلمانوں کا حکمران ہے، خلیفہ ہے، جن کا نام سن کے کفر کانپتا ہے، کفر کے ایمانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کافروں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اتنی بڑی شخصیت عدالت میں آ گئی اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا رہی، اتنی عاجزی انکساری. اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اسلام ایسا ہی ہے. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تمہارا ایک عام آدمی زمین پر بیٹھتا ہے، اسی طرح میں محمد بھی زمین پر بیٹھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح تمہارا ایک عام آدمی کھانا کھاتا ہے، ایسے ہی میں محمد بھی کھانا کھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب چلتے تھے کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں، بلکہ عام چال ہوتی تھی. بلکہ جب آئے مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے
بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جناب ابو بکر جو ہے یہ اعلیٰ شخصیت ہے، حالانکہ اعلیٰ شخصیت وہ نہ تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سادگی ہے، عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب علی رضی اللہ عنہ سے قاضی پوچھتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، آپ مدعی ہیں، یہ مدعا علیہ ہے، دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ یہ زنا میری ہے، گواہ پیش کیجئے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں سوائے میرے بیٹے کے، ہاں میرا بیٹا گواہی دے سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ زنا میری ہے۔ اگرچہ کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول ہے، لیکن اس موقع پر شرعی قاضی کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اگر میں نے یہ گواہی قبول کر لی تو یہ یہودی مطمئن نہیں ہوگا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا جی نہیں، گواہ اور کوئی نہیں۔ کہا پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ زنا یہودی کی ہے، کیونکہ آپ کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ بڑا متاثر ہوا وہ یہودی، اور وہ پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم یہ تو انبیاء کے اخلاق ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرائے اور زرہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جناب علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی کہ یہ آپ ہی کیا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ دینا ہے دنیا کو تو یہ میسج دیجئے، عدل اور انصاف کے تقاضے اپنی انا اور اپنی خواہشات کے مطابق پورے کر کے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کے مطابق عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کتنی عزتیں دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القضاۃ ثلاثۃ، فیصلہ کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، واحد فی الجنۃ واثنان فی النار، ایک جنت میں جائے گا، دو جہنم میں جائیں گے۔ فاما الذی فی الجنۃ فرجل عرف الحق فقضى به، جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو جانا پہچانا اور عدل انصاف کے مطابق فیصلے کیے، یہ جنتی ہے۔ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور جس شخص نے حق کو جانا پہچانا لیکن جان بوجھ کر حق کے خلاف فیصلہ کیا۔ حق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو حق وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ قرآن حق ہے، کیا یہ اسلام حق ہے، کیا اللہ کے رسول کے فرمان حق ہے؟ اے نبی ان سے کہہ دو ای وربی انہ لحق، ہاں میں اپنے پروردگار کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، نبی کا فرمان حق ہے، اور حق کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو ظالم حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، جانتا ہے اس مسئلے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، لیکن جان بوجھ کر حق کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، اور تیسرا وہ ہے جس کو حق کا پتہ ہی نہیں، ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا، ایک دن بھی کسی مسجد میں کسی مستند عالم دین فقیہ مجتہد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا، لیکن جب سوشل میڈیا پر آتا ہے تو بڑے بڑے فتوے دیتا ہے، بڑے بڑے فتوے دیتا ہے، علم کوئی نہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں لیکن درس نظامی نہیں کیا، کسی مدرسے سے مدرسے سے سند فراغت حاصل نہیں کی۔ اگر حکیم جعلی ہو، آپ کہتے ہو جعلی ہے، دکان بند کروا دو، بوریا بسترا اٹھوا دو اس کا، یہ 2 نمبر حکیم ہے۔ یہ ڈاکٹر، اس کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے، یہ اپنا کلینک نہیں چلا سکتا، بند کرو اس کو، جیل میں پھینکو، جرمانہ کرو، اس کی جرت کیسے ہوئی دکان کھولنے کی؟ لیکن دین اسلام کیا اتنا یتیم ہو گیا ہے، اتنا مسکین ہو گیا ہے؟ جس کو دیکھو اٹھ کے مفتی، جس کو دیکھو شیخ الحدیث، جس کو دیکھو 2 جمعے نہیں کیا پڑھ لیے، 2 حدیثیں کیا نہیں آ گئی، 2 کتابیں کیا نہیں پڑھ لی تو مفتی بنا پھرتا ہے۔
نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے فیصلے کرتا ہے لیکن عَلَى جَهْلٍ، جہالت کے اوپر فیصلے کرتا ہے، علم اس کے پاس کوئی نہیں ہے، علم کوئی نہیں ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، توبہ کیے بغیر مر گیا تو یہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ بنو امیہ کے دور میں ایک تھیلی ملی، زمین میں ایک جگہ پہ کھدائی ہو رہی تھی، وہاں سے ایک تھیلی ملی، اس تھیلی کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر اللہ اکبر، آپ تصور کیجئے کھجور کی گٹھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، تو کھجور کی گٹھلی کے برابر گندم کے دانے تھے، گندم کے دانے، گندم کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر بڑے بڑے گندم کے دانے تھے، اور اس تھیلی میں ایک چٹ تھی جس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا هذه الحبة كانت تنبت في زمن العدل، یہ دانے اس دور میں اگا کرتے تھے جس دور میں اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا دین قائم تھا، عدل کیا جاتا تھا، انصاف کیا جاتا تھا اور لوگوں کو ان کے حقوق دیے جاتے تھے۔ برکتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین رحمتوں اور برکتوں کے دروازے آسمانوں اور زمینوں سے کھول دیتے ہیں ایسے لوگوں پر جو انصاف پسند ہو۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا امام عادل، انصاف پسند حکمران، والد یہ بھی امام ہے، والدہ گھر کے اندر اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے، بیوروکریٹ، ججز، وکلاء، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ تو جو ان ذمہ داریوں کو ذمہ داریاں سمجھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے خائف رہتا ہے، بات کہتا ہے تو وہ جس سے اللہ راضی ہو، فیصلہ کرتا ہے تو وہ جس سے اللہ راضی ہو، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کو عزت عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ یہ میں دعائیں منگوا رہا ہوں، آمین کہیں۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر على اعدائك اعداء الدین، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين۔ اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين۔
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.